बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान में जो हालात नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह से अब सबको एक होना पड़ेगा। ये वक्त की अब ज़रूरत है, इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है। और इन्हीं हालात की वजह से अब चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं। कुछ अंदर की ख़बरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। कुछ चीज़ों को खुफिया रखा जा रहा है और कुछ चीज़ें जो सामने हैं खुफिया इसलिए रखा जा रहा है कि जब तक चीज़ें फ़ाइनल नहीं हो जाती, मामलात ख़राब ना हो जाएँ। पहली खबर तो ये है कि महमूद खान अचकज़ई, अपोजिशन लीडर जिनको इमरान खान ने नामज़द किया था, अब उनकी मुलाकात तय है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। ये मुलाकात पहले ही हो जानी थी, लेकिन इसका एजेंडा चूँकि कुछ इस किस्म का है जिसमें ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के हवाले से लाजमी बात होनी है, तो शहबाज शरीफ चाह रहे हैं कि दीगर लोगों को भी इसमें एतमाद में ले लिया जाए। इससे पहले कि मैं जाकर बात करूं तो मेरे पास कहने को तो कुछ हो, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई के सामने भी ये तो नहीं कह सकता मैं पूछ कर बताऊँगा। तो इसके लिए उन्होंने एक तो आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात रखी हुई है कि उनसे बातचीत हो जाए, और फिर जाहिर है कि मज़ीद ब्रीफिंग लेकर और उसके बाद फिर वो महमूद खान अचकज़ई से बाकायदा मुलाकात करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में होगी। अब हालात ऐसे हैं कि इमरान खान साहब की बहनें भी पहली दफ़ा हमने देखा है कि इस तरह से वो आबदीदा हो गई हैं अपने भाई का जिक्र करते हुए। अलीमा साहिबा जो बड़ी मजबूत हैं, बड़ी बहादुर हैं, अब वो आज पेश हुई इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में, तो वहाँ उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि हमारे भाई की सेहत ठीक नहीं है। आप बताइए, आपके किसी घर के फ़र्द को खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो जाए, आपका बेटा है, आपका भाई है, कोई और घर का फ़र्द है, आप क्या करेंगे? उस बच्चे को लेकर कहाँ भागेंगे, किधर जाएंगे? आप बेचैन नहीं हो जाएंगे? आप ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसका जिस तरह से भी हो सके इलाज हो। तो फिर उन्होंने कहा, अपील हुई की रिपोर्टर से कि आप किस तरह के सवाल करते हैं हमसे, और ये लोग जो आज हुक्मरान हैं, इनको अल्लाह से डरना चाहिए, इनको तौबा करनी चाहिए, इनको अल्लाह का खौफ होना चाहिए, ये अल्लाह से डरें। ये कितना जुल्म कर रहे हैं और यानी प्रॉपर इलाज नहीं होने दे रहे। और ये हमारी इस वक्त दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि हमारे भाई का इलाज हो सके। और इस पर उन्होंने कहा कि कोई प्लेटलेट्स नहीं गिर रहे, वो जाली प्लेटलेट्स जिस तरह गिराए गए थे, मियां नवाज शरीफ का उन्होंने हवाला दिया। वाकई जेन्युइनली हमारे भाई की आँख का मसला है, और वो तो ऐसा शख्स है कि बताता भी नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा फिक्रमंद हो जाती हैं कि जब भी उससे सेहत का पूछो कहता नहीं मैं ठीक हूँ। हत्ता कि हमने कुछ अर्सा पहले जब उनकी आँख में देखा था, सुर्खी थी और कुछ इस तरह मसला लग रहा था, उन्होंने कहा नहीं मैंने बस ग्लासेस का नंबर चेंज करवाया है, मैं ड्रॉप्स डाल रहा हूँ, बस ऐसे ही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इतना बहादुर है हमारा भाई। अब खान साहब की सेहत को लेकर मसाइल बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों में तशवीश है, तो हुकूमत ने इसीलिए एक मुलाकात अरेंज करवाई जिसमें कुछ चीज़ें अब खुफिया नज़र आ रही हैं। उसका जिक्र करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब बाकायदा तहरीक इंसाफ ने सब लोगों को बुला लिया है। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अब तमाम लोग इकट्ठे होंगे। इनमें जनाब पाकिस्तान से मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर, तंजीमी अहदेदारान, तमाम विंग्स के सीनियर अहदेदारान का इजलास तलब कर लिया गया है। इमरान खान को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करवाने और इनका मुकम्मल इलाज करवाने, फैमिली और ज़ाती मुआलजीन की इमरान खान तक रसाई के हवाले से पूरा लाहेमल तैयार किया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें महमूद खान अचकज़ई साहब वाली मुलाकात वो बड़ी अहम होने वाली है। अब महमूद खान अचकज़ई का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है और वो उस वाले से ही बात कर रहे हैं। और बलूचिस्तान का मामला बहुत 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 संजीदा है। अगरचे वहाँ पर ये इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी, कोई उन पर एतराज़ नहीं करते, बड़े उनसे खुश हैं कि बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है, गवर्नेंस बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है बलूचिस्तान में। लेकिन वहाँ हालात देख लीजिए कि वक्त कितने शहरों पर दहशतगर्दों ने हमले किए। वो तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी है, उनकी तैयारी है कि उन्होंने ये तमाम हमले नाकाम बनाए और तकरीबन 200 के करीब दहशतगर्द अब तक की कार्रवाइयों में हलाक हुए हैं। तो आप सोचिए कि क्या वहाँ पर सूरत हाल है। अब उसी वजह से क्या हुआ कि मुलाकात करवानी पड़ी है। शहबाज शरीफ को बुलाना पड़ा है, सुहेला अफरीदी को, जिनको कहते थे मनशियात का कारोबार करता है, ये करता है, वो करता है, इसको तो हमने वज़ीर आला नहीं बनने देना। अब ना सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ ने उनको बुलाया, बल्कि वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ जो कहते रहे मनशियात का कारोबार करता है, ये करता है, वो करता है, वो शुक्रिया अदा कर रहा है। उनकी सरकारी सतह पर स्टेटमेंट आई है, बयान आया है अता तारड़ का कि हम सुहेला अफरीदी के शुक्रगुजार हैं कि वो आए और उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। अब सुहेला अफरीदी क्यों का एतराज़ किया जा रहा है कि जी वो तो कहते थे मैं खान से पूछे बगैर नहीं मिलूंगा। अब मसला है लोगों का, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का, उनके फंड्स रोके हुए हैं। तो शहबाज शरीफ को ज़रूरत थी कि इस वक्त जिस तरह से बलूचिस्तान के हालात हैं, तो एक बड़ा अजीब पैगाम जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी
نالا ہیں، پریشان ہیں، پھر تیرا کا آپریشن، وہاں سے لوگوں کی بے دخلی، اس سارے حوالے سے بھی معاملات خراب ہو رہے تھے. پھر سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے تھے، جرگہ بلا رہے تھے، عوام کا جرگہ، اتوار کو انہوں نے اتنا بڑا جرگہ بلا لیا. تو اس پریشر کو بھی ڈیفیوز کرنا تھا، تو اس لیے شہباز شریف نے پھر بلایا سہیل آفریدی کو. سہیل آفریدی بھی لیے گئے. ایجنڈا پہلے سے طے تھا کہ معاملات ہوں گے صوبے کے، اور اس میں کہیں نہ کہیں گلی شکووں میں کہیں حوالہ ضرور آ گیا کہ جی میں تو آپ کو پہلے سے ملنا چاہتا، یعنی میں نے آپ سے پہلے بھی خط لکھا تھا کہ میری ملاقات کروائی جائے، عمران خان سے نہیں کروائی گئی. تو شہباز شریف نے اس طرح کی بات کی جی ہمارا بھی دور ایسے ہی گزرا ہے اور اس طرح کی باتیں. تو بہرحال اب یہ ملاقات ہوئی ہے اور یہ امید ہے کہ اس سے معاملات آگے کچھ بہتر طریقے سے چل سکیں گے. دوسری چیز جو خفیہ باتیں ہیں وہ یہ کہ ایک ملاقات تو کم از کم ہو سکی اب اتنے عرصے کے بعد، لگ بھگ شاید 3 ماہ کے بعد بشریٰ بی بی کی اپنی بیٹی سے اور بھابھی سے ملاقات کروائی گئی. اب اس میں جو بشریٰ بی بی نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی وہ بہت اہم ہے، اس میں بڑے واضح اشارے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی میری ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے اور پھر ان کو ہاسپٹل جایا گیا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور پھر وہ ہاسپٹل گئے تھے اور اس کے بعد اب وہ بہتر ہیں لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہیں. اب ایک تو انہوں نے خود بتا دیا بشریٰ بی بی نے کہ جی ملاقات پہلے ہوئی ہے عمران خان صاحب سے ان کی اور ہاسپٹل جانے سے پہلے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ اب ان کی طبیعت بہتر ہے لیکن مکمل ٹھیک نہیں، اس کا مطلب ہے بعد میں بھی ان کی کوئی بات چیت ہوئی ہے ان سے. اچھا اب عمران خان صاحب نے اور کیا پیغام دیا ہے، یہ باتیں خفیہ ہیں. کوئی بیرسٹر گوہر نے ہی یہ باتیں بتائی ہیں کہ جی بشریٰ بی بی کی فیملی سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ باتیں ہوئی ہیں. اب اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جی کہا گیا تھا کہ جی ہمارے ڈاکٹرز کو ملنے دیں، عمران خان کے ذاتی معالجین کو ملنے دیں، ہم کوئی ٹویٹ نہیں کریں گے، کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، ڈاکٹرز نے کبھی کی بھی نہیں. تو ایک تو اس لیے اس گفتگو کو لگتا ہے کہ ابھی نہیں بتا رہے بیرسٹر گوہر، لیکن کچھ نہ کچھ پیغام ہو سکتا ہے خان صاحب نے دیا ہو 8 فروری کے حوالے سے جس کو خفیہ رکھا گیا ہے، اور دیگر پیغام صرف ان کی صحت تک رکھی گئی یہ بات، اور جو بھی بات ہے اس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے لیکن باقی باتیں بتائی تو جائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ چھپائی جائے. بیرسٹر گوہر نے جہاں جہاں پیغام جو دینا ہے وہ تو وہ دیں گے. تو یہ ایک تو خفیہ معاملہ ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیوں شہباز شریف کو سہیل آفریدی سے آخر کار ملنا پڑا ہے، اور یہ نہیں تاثر جانا چاہیے کہ بلوچستان میں حالات اس طرح ہیں تو خیبر پختونخوا کے لوگ یا وہاں کی حکومت اس کی بھی نہیں ہم سن رہے، کچھ نہیں کر رہے. تو یہ تاثر بھی ختم ہونا چاہیے. پھر آپ کو سب کو مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے، جس میں سہیل آفریدی نے کنڈیم کیا بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے، دہشت گردی ہوئی ہے، اس پر بھی انہوں نے پہلے ہی مذمت کر دی تھی. اچھا مریم نواز صاحبہ کو صحیح کہتے تھے جی خان صاحب کے 12ویں کھلاڑی ہیں. انہوں نے آج اگرچہ نوٹس لیے ہوئے تھے، لکھا ہوا تھا کچھ اور اس کو دیکھ کر پھر دوبارہ اوپر بات کرتی تھیں. انہوں نے آج جو شعور کی بات کر دی ہے نا کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا. اب پتہ نہیں ان کو کس نے مشورہ دیا تھا، پورے جملے انہوں نے بولے کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا، شعور سے آپ کالج نہیں جا سکتے، شعور سے آپ کو روزگار نہیں مل سکتا، شعور سے آپ کو نہیں ملتا. میری نظر میں جو انہوں نے پہلے چھکا مارا تھا نا جی کہ سب سے اچھی ایکسپورٹ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بریلینٹ برینز ہیں ہم ان کو ملک سے باہر بھیج دیں، ان کو ایکسپورٹ کر دیں. سب سے اچھی ایکسپورٹ یہ ہے. دنیا بھر میں یہ کہا جاتا ہے جب آپ کے بہترین دماغ آپ کا کے لیے کام کریں گے تبھی کوئی قوم آگے بڑھتی ہے. آج تک تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. آپ کے جو سب سے ذہین لوگ ہوں گے، بہترین لوگ ہوں گے، وہی آپ کو آگے لے کر جائیں گے. اور مریم صاحب کہہ رہی ہیں سب سے اعلیٰ ایکسپورٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کو باہر بھیج دیں. دنیا انسانی تاریخ میں یہ فارمولہ کبھی مریم صاحبہ سے پہلے کسی نے یہ وضع نہیں کیا. یہ اتنا بریلینٹ برین ہے مریم صاحبہ کا. لیکن میری نظر میں انہوں نے اس سے بھی آگے کی بات کر دی ہے کہ شعور ہی ضروری نہیں. شعور سے آپ کیا پیٹ بھر لیں گے؟ شعور کا کیا فائدہ ہے؟ عقل کا، آگہی کا، سمجھ بوجھ کا، فکر کا، تفکر کا، تعلیم کا، تربیت کا، یہ شعور، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تو شعور سے آپ کیا کر لیں گے؟ پیٹ تو نہیں بھرتا. کیونکہ سہیل آفریدی نے کہہ دیا کہ ہم نے شعور دیا ہے آپ کو کہ آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ کو یہ ہمت اور حوصلہ اور جرأت ہے کہ جی چیف ایگزیکٹو کھڑا ہے آپ سوال کریں. وہاں نہیں ہوتا کروڑوں روپیہ لگا کر فنکشن اور پیچھے جناب وہ پوری اسکرین اور ساؤنڈ سسٹم اور یہ اور وہ سارا کچھ، جس طرح مریم صاحبہ اور پھر تالیاں بج رہی ہیں. تو انہوں نے سہیل آفریدی نے چونکہ یہ کہا. اب مریم صاحبہ چونکہ یہ نہیں کرتی اس طرح سوال و جواب اور تنقیدی اور کوئی پریس سے ملنا، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا جی شعور کا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، شعور کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب یہ انہوں نے انسانی تاریخ میں ایک نئی چیز دے دی ہے کہ تمام انسانی تاریخ کا ارتقاء سارا کچھ شعور پہ ہے. جانور اور انسان میں فرق شعور کا ہے. کھاتا تو جانور بھی ہے، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانور بھی چلا جاتا ہے. تو باقی انہوں نے جناب کمال کر دیا ہے جی. شعور کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ اچھا کالج تو نہیں جا سکتے آپ شعور پر بیٹھ کے، تو پھر کالج کرنے کیا جا رہے ہیں؟ شعور لینے ہی جا رہے ہیں. آپ کے اندر شعور ہوگا تو ہی آپ زندگی میں آگے بڑھ سکیں گے. آپ کو چیزوں کی سمجھ بوجھ ہوگی تبھی آپ زندگی میں کچھ کر سکیں گے. اچھا تو یہ جناب انہوں نے تو شعور کی ایسی تیسی پھیر دی ہے.
پھر آج یہ بھی بڑا زبردست واقعہ ہوا کہ جیو نے تھوڑی دیر کے لیے کٹ کیا سہیل آفریدی کو، اور وہاں کہیں لوگوں نے نعرے لگا دیے خان کے، تو سہیل آفریدی نے کہا ہاں جی خان بھی باہر آئے گا، تو ساتھ ہی ان کو میوٹ کرنا پڑ گیا، اور پھر اینکر کی آواز آئی کہ سہیل آفریدی صاحب ضلع خیبر پختونخوا بات کر رہے ہیں جی، تو یہ ان کو پھر کٹ کرنا پڑ گیا، یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر مریم نواز صاحبہ نے کمال کر دیا، انہوں نے کہا جی میں ملک کے اندر جہاز لے کر جاتی ہوں تو کسی منصوبے کا افتتاح کرتی ہوں، آج بھی میں جہاز پر آئی ہوں، میں ملک سے باہر جہاز پر جاتی ہوں تو کام سے جاتی ہوں، تو آپ نے جہاز کا کرنے اڈیالہ میں تو جہاز لینڈ نہیں کر سکتا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں، جاتی عمرہ میں تو کر لیتا ہے، یعنی ذاتی کام کے لیے یا جس کام کے لیے بھی آپ نے جہاز استعمال کرنا ہے آپ کریں، بس آپ اڈیالہ جیل کے لیے علاوہ نہیں کہ یہ شکوہ جی مجھے جہاز نہیں مل سکتا، باقی کاموں کے لیے دے دیجیے ان کو، پھر کہ وہ سارے کام اس طرح کرتے ہیں۔ پھر یہ کہا جی کہ اب جب حکومت سے سستی روٹی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جی شعور دیا، ہونہار اسکالرشپ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جی شعور دیا، مجھے بتاؤ کیا شعور سے پیٹ بھرتا ہے؟ شعور بیٹھ کر کالج یونیورسٹی جاؤ گے، شعور سے لوگ روزگار کمائیں گے؟ جی شعور سے ہی یہ سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، اگر لوگوں میں شعور آ جائے، ہنر آ جائے، علم آ جائے، سمجھ آ جائے تو وہ یہ سارا انتظام کر لیں۔ اچھا اب مسئلہ یہی ہے کہ ان کو شعور سے مسئلہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں، ان کو لوگوں کی عمر سے مسئلہ ہے کہ جی 18 سال کے بچے اب شعور حاصل کرنے لگ گئے ہیں تو ان سے ووٹ کا حق ہی چھین لو، ان کو شعور والے ججز سے مسئلہ تھا، اسی لیے 26ویں 27ویں 28ویں ترمیمیں آ رہی ہیں، اور اسی طرح ان کو لوگوں کے ووٹ کے شعور سے مسئلہ تھا، اس لیے فارم 47 لے آئے، تو ان کو مسئلہ ہی شعور سے ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی جعلی حکومت لوگوں کا حق اور ترقی کھا جاتی ہے، جعلی حکومت بے حس ہوتی ہے جو لوگوں کا سکون، خوشی اور امن کھا جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، کیونکہ سہیل آفریدی نے جعلی حکومت ان کو کہا تو اب وہ بتا رہی ہیں کہ جعلی حکومت یہی ہوتی ہے۔ ویسے آپ اس کا مطالعہ کریں تو واقعی انسانی حقوق کون سی حکومت کھا گئی ہے، یہ سارا کچھ کون سی حکومت کھا گئی ہے، امن و امان اور لوگوں کا سکون، یہ سب باتیں انہوں نے کی ہے جی۔ اچھا پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا جو ستھرا پنجاب ہے نہ صرف خیبر پختونخوا نے مانگ لیا ہے بلکہ میں برازیل بھی گئی تھی، اس لیے برمنگھم نے بھی مانگ لیا ہے یہ سارا پروگرام، برطانیہ نے بھی کہا جی ستھرا پنجاب کا پروگرام دیں، پھر اس کی تعریفیں ہر طرف ہو رہی ہیں، تو بالکل کام ہو رہا ہے جی، ستھرا پنجاب کی وجہ سے پہلے سے بہتر کام ہو رہا ہے، لیکن میری نظر میں یہ کچھ سال میں پتہ لگے گا جس طرح سے اس پروگرام کو چلایا جا رہا ہے وائبل نہیں ہے، اس لیے آپ آئے دن ویڈیوز دیکھتے ہیں جی متر خان نہیں ملی، ہماری کٹ گئی ہے، فلاں ہے، اور چھوٹے شہروں کی ویڈیوز اتنی زیادہ ہیں، تصاویر ہیں، وہاں کے رپورٹر سے آپ بات کریں، گندی گلیاں، پانی کھڑا ہے، بدبو ہے، گٹر تو بڑے بڑے شہروں میں جناب ابل رہے ہیں، ڈھکن ہی نہیں ہے، وہ تو یہ خود مان رہی ہیں، 6700 تو پنڈی کے ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمارے وہ چوری ہو گئے ہوئے ہیں، تو یہ ستھرا پنجاب کے باوجود یہ ہو رہا ہے، جنہوں نے گھومنا پھرنا ہوتا ہے وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا انتظام کر دیں، تو یہ بلدیاتی نظام ہوگا تو یہ چیزیں خیر بہتر ہوں گی۔ بہرحال یہ وقت آنے پر پتہ لگے کیونکہ جتنا پیسہ اس پر لگایا جا رہا ہے ستھرا پنجاب پر، یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے وائبل ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کلینک آن ویلز وہ جی پرائیویٹائز کرنا ہے، یہاں تو اسکول اور بیسک ہیلتھ یونٹس ان سب کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہ چیزیں کہاں سے چلا لینی ہے، بس وہاں الیکٹرو بسز کا افتتاح کر رہے ہیں، وہ بھی پتہ لگے گا کچھ سال بعد جی وہ میٹرو ٹرین کی طرح جی سبسڈی دینی پڑ رہی ہے، قرضے چڑھ رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، تو اچھی بات ہے، آپ کو بالکل پبلک ٹرانسپورٹ دینی چاہیے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے بعد شعور کے پیچھے پڑ جانا یہ بھی بڑی غلط ہے۔ اللہ حافظ۔